नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान का हमारा ये जो सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा तकरीबन हाफ हो चुका है, क्योंकि 199 आयात हैं टू बी एग्जैक्ट सूरह आले इमरान की। और हम जो है वो 101 आयत तक जो है वो पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारे कुरान के इस सफ़र को अल्लाह ताला इसी तरह जारी व सारी रखें और हमें तौफीक दिए रखें कि हम कुरान के साथ तमाम ज़िंदगी जब तक हमारी सांसें हैं हम जुड़े रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कभी भी ये तौफीक ना छीने, कोई ऐसी कोताही हमसे सरजद ना हो जाए कि अल्लाह ताला हमें कुरान से दूर करें। और जब तक हम जिंदा हैं हम पर ऐसा वक्त ना आए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हम ये बात जो है वो हर दफ़ा दोहराते हैं, सूरह बकरा सूरह आले इमरान दोनों जो हैं ये जोड़ा जोड़ा सूरतें हैं। और हमने इनमें निस्बत ज़ौजैन जो है वो हमने बहुत दफ़ा देखी भी है। और साथ साथ जो है वो हम उसको फिर देखते भी जाते हैं, रिवाइज भी करते जाते हैं। ठहरे, मेरे ख्याल है वाइट बोर्ड चला गया। अच्छा, और जो जो से फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं वहाँ पर जो है वो हम उसको दोबारा से रिवाइज भी कर लेते हैं। और बात जो है वो हो रही है इन दोनों सूरतों में ही, जो केस स्टडीज़ हैं वो पिछली उम्मत मुस्लिमा की हैं और उनका रवैया, उनको दी गई जिम्मेदारियाँ, उन जिम्मेदारियों की तरफ उन्होंने कैसे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रिस्पॉन्स दिया। और फिर ये कि उसकी रोशनी में ये सारा कुछ जो हम सीखते आ रहे हैं, जो अब हम मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और कैसे हमें उन तमाम चीज़ों से बचना है, उन तमाम अकायद की ख़राबियों से और उन तमाम बदआमालियों से जिनको लेकर पिछली उम्मत मुस्लिमा जो है वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए ही हमें ख़ास तौर पर मदनी सूरतों में बहुत तफसील के साथ जो है ये बार बार उनके आप कह लीजिए कि वो वाले करतूत जिनकी वजह से उन्होंने अल्लाह का गज़ब अर्न किया, वो हमें खोल खोल कर बताए हैं और बार बार बताए हैं, रिपीट किया है। तो हम ये देखेंगे कि ना सिर्फ सूरह बकरा में बल्कि सूरह आले इमरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले किताब की वो बदआमालियाँ जो हम यहूद की काफ़ी तफसील में पढ़ कर आए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको यहाँ पर भी रिपीट करते हैं। और फिर ये कि जो यहाँ पर मेजर पोर्शन है वो नसारा का क्या रवैया है अल्लाह के कलाम की तरफ, अल्लाह की दावत की तरफ, और उसके ऊपर बात हुई है। तो वो तो खैर हम देखा है काफ़ी तफसील में, शुरू की हमारी जितनी भी 60-70 आयाज़ थी। तो हमने जो वफ़द नजरान जहाँ से वो नसारा आए थे, ईसाई आए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर उनको मुबाहले की दावत दी गई, तमाम दलाइल उनके सामने रख दिए गए और उसके बाद फिर बहरहाल वो बैक ऑफ कर गए। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि आप ही हक पर हैं, हम आपके साथ मुबाहला नहीं करना चाहते। लेकिन ये कि हम जो है वो दीन इस्लाम का ये जो फाइनल वर्जन आया है हम इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, हम इस पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो हम ये देखते हैं जितना भी अभी तक का सूरह बकरा सूरह आले इमरान मदनी सूरतों को हम देख कर आए हैं, तो उसमें जो है वो एक बात बहुत खुलकर सामने आती है, एक रवैया, और वो ये कि सिलेक्टिव ईमान, चाहे आप अल्लाह के ही भेजे किसी साबिका नबी पर रख रहे हैं, साबिका रसूल पर रख रहे हैं, साबिका किताब पर रख रहे हैं, लेकिन उनके बाद आने वालियों से आप इनकार कर रहे हैं, तो ये सिलेक्टिव ईमान जो है ये अल्लाह के यहाँ निजात का बाइस नहीं बन सकता, क्योंकि ये शिर्क में आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रब नहीं मानते। अगर आप अल्लाह को रब मानते, वाकई अपना रब वाहिद तस्लीम करते, तो उसकी तरफ से जब भी हिदायत के लिए कोई रसूल भेजा जाता, जब भी हिदायत के सोर्स के तौर पे कोई किताब भेजी जाती, तो आप उस पर ईमान लेकर आते। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम एक को मानेंगे, दूसरा हमें पसंद नहीं है, तीसरा हमारी नस्ल से नहीं है, और चौथा ये कि आखिरी किताब उस पर क्यों उतर आई जिस जिस पर हम नहीं चाहते थे, लिहाजा हम उसको जो है वो अल्लाह का रसूल नहीं तस्लीम करेंगे,
نبی نہیں مانیں گے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے، ہاں لیکن یہ کہ ہم اسے پہلی کتاب پر بالکل ایمان رکھیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی جو معاملات ہیں سلیکٹیو ایمان کے، ان کی روشنی میں وہ بیسیکلی کفر اور شرک بن جاتا ہے، وہ پھر ایمان نہیں رہتا۔ تو جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے اسلام کا، اسلام جو طریقہ زندگی کے طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبمیشن۔ ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی۔ ایون عبادات میں بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک اس کا حکم دیا کرنے کا، تو اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر بعد میں وہی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہی حکم سے اس کو کینسل کر دیا ہے، یا اس کو کسی اور طرح اس کے اندر کوئی چینجنگ آ گئی ہیں، تو ہمیں اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسی طرح فالو کرنا ہے۔ تو جب ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو پھر اس کے بعد یہ جو گنجائش ہے کہ اب پہلے تو ایسا تھا، اب کیوں ایسا ہو گیا؟ پہلے تو قبلہ وہ تھا، اب ہم ادھر کیوں منہ کریں؟ پہلے تو 2 رکعت نماز فرض تھی، اب 4 رکعت والی کہاں سے آ گئی ہے؟ پہلے تو 3 وقت کی تھے، 5 کی کیسے ہو گئی ہیں؟ پہلے روزے ایسے تھے، ویسے کیوں ہو گیا؟ ایک مومن جو ہے اس کا ایمان اور اسلام ناقص ہے، نامکمل ہے، اگر ایک دفعہ اللہ پر وہ ایمان بھی لے آئے اور اس کے بعد پھر وہ کیوں کیوں بھی پوچھے۔ ہاں، اپنی اپنی تعلیم کے لیے، اپنے علم اور اپنے یقین اور اپنے ایمان میں اضافے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرنا، سوالات پوچھنا، اس علم میں اضافے کے لیے، وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک ریکمینڈڈ عمل ہے۔ لیکن یہ کہ اس لیے مین میخ نکالنا کہ ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا مل جائے کہ ہمیں اس کو فالو نہ کرنا پڑے، ہماری طبیعت نہیں مانتی، تو یہ جو ہے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اور ایسے میں ایک مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور یہ تو ان کا تھا سلیکٹیو ایمان، اور ہمارا اس موجودہ امت مسلمہ کا، آلدو ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آلدو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتارے ہوئے تمام صحائف اور کتب آسمانیوں پر، آسمانی پر ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں۔ ہم بالکل تفریق نہیں کرتے انبیاء میں، ہم نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ ہم الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پھر سلیکٹیو ایمان کیا آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کون سا پورشن ہے ایمان کا جس کو ہم جھٹلاتے ہیں؟ حالانکہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویسے جو ہمارے پلرز آف ایمان ہے، فیتھ ہیں، وہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ پھر وہ کون سی ایسی بات ہے جو جس کے بارے میں ہم سلیکٹیو ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان واقعی مکمل ہوتا ہے؟ یا کہ ہم بھی پچھلی امتوں کی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ لیں گے جو ہمارے نفس کو پسند آئے گا اور اسے چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ ہم سب نے خود سے خود سوال کرنا ہے اور خود ہی کو جواب دینا ہے، اور اس کی روشنی میں اپنا طرز عمل دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم نے جو ہے وہ نیکی کا تصور، دوبارہ ہم نے دیکھا کہ اس کا عملی تصور کیا ہوگا۔ آیت بر ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے دیکھی تھی، اور اس کو پھر یہاں پر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ ہر طرح کی محبت کا بت جو اللہ کی محبت سے اوپر چلا جاتا ہے، جسے ہم اللہ کی محبت پر فوقیت دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے، نمبر 2 پہ، 3 پہ، 4 5 پہ یا 10 پر آ جاتی ہے، اور اس سے اوپر کچھ اور بت ایسے آ جاتے ہیں ہماری محبتوں کے، جن کی پرستش کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ جب تک ہم وہ تمام چیزیں جو ہمارے نفس کو بہت زیادہ مرغوب ہیں، اللہ کی محبت سے اوپر چلی گئی ہیں، وہ قربان کر کے اس بات کا عملی ثبوت نہیں دیتے کہ واقعی میں ہمارے دل میں نمبر 1 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، تو تب تک جو ہے وہ ہمارا نیکی کا تصور جو ہے وہ، چاہے ہم جو مرضی زبانی کلامی کہتے رہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نیکی کی عملی تصویر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شرک خفی کے بت ابھی بھی دلوں میں مزین ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ شریعت پر اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کبھی ایک کبھی 2 اعتراض ہے، تو اسی طرح کے ان کے اعتراض تھے کہ آپ تو اب ایسی چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں جو حلال نہیں ہیں، یہ تو بنی اسرائیل میں حرام تھیں، یہ تو تورات میں حرام تھیں، ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس جو ہے اسے چھوڑ کر آپ نے مکہ کی طرف کیوں منہ کیا، آپ نے مسجد الحرام کی طرف جو ہے وہ رخ کیوں کیا؟ اور حالانکہ تمام، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یعنی ان کا یہ اعتراض تھا، اور وہ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر آپ پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا قبلہ فرق کیوں ہے؟ تو انہیں یہ بات، انہیں ریمائنڈر دیا گیا، انہیں یاد دہانی کروائی گئی کہ قبلہ اول ہمیشہ سے مسجد الحرام رہا ہے،
اور جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو ان کی تخلیق فرمانی شروع کی، اور جب سے یہ لوح محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور قلم پیدا فرمایا، تو تب سے ہی جو ہے وہ یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ سب سے زیادہ حرمت والا مقام اس روئے زمین پر یہ مکہ ہے، اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ تو یہی رہا تھا درمیان میں عارضی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب وہ ٹیمپل بنا، وہ ایک معبد قدا، ایک عبادت کی جگہ بن گیا، تو پھر قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال قبلہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جو کہ واقعی پہلا قبلہ تھا اسی کی طرف جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو یہ ان کو ان کے اس اعتراض کا بھی یہاں پر جواب دیا گیا۔ اور پھر جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہود کی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ان کی بدعمالیاں، ان کی بد عقیدگیاں جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈر کے طور پر جو ہے وہ اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ روش کے صحائف کو بدل دینا، اور اس کے تحریف کرنا، اور حق کو چھپا لینا، اور حق کو اور باطل کو مکس اپ کر دینا۔ پھر لوگ اگر ان سے کچھ پوچھنے آتے تھے، کچھ بات ان کو ٹھیک بتائی، باقی ان کو بات غلط بتا کے شک کے بیج بونا، تاکہ یہ بھی ایمان کی طرف نہ آ سکیں، خود تو آنا نہیں اور دوسروں کو بھی اس سے ڈیویٹ کرنا۔ تو یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 10 جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کمپلیٹ ہوا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا 11واں رکوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آیا 102 سے 109 تک سٹریچ کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا سیکھیں۔ بعد اعوذ باللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی ایمان والا ہے اسے اٹینٹیو ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلوب ہم سورہ بقرہ میں بہت دفعہ ڈسکس کر کے آ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں، آلموسٹ ہاف اینڈ ہاف ہے، کہ شروع کا جو ہاف ہے وہ سابقہ امت مسلمہ اہل کتاب یہود کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور جو دوسرا ہاف ہے وہ اب موجودہ امت مسلمہ، جب ہم تحویل قبلہ درمیان میں دیکھ آئے کہ اب تحویل قبلہ ہو چکی، امت کی حیثیت مل گئی، اب اس امت نے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر شریعت کے احکامات اور جو بھی تاکید اور تلقین اور جو کچھ بھی ان کے فرائض ہیں، جو کچھ ان کے اوپر شریعت میں فرض کیا گیا ہے، اوامر و نواہی ہیں، یہ سب اس میں آئے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کا جو ہاف تھا، تقریباً 80-90 آیات جو ہیں یہ ساری، یہ ہم نے خاص طور پر وفد نجران کے بیک گراؤنڈ میں دیکھی ہیں۔ درمیان میں جو یہودی ہیں اہل کتاب میں سے، ان کے بارے میں بھی کچھ آیات ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر درمیان میں ایگزیکٹلی وہی ڈیویژن ہے، اور اب یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اب موجودہ امت مسلمہ ہے، جن کا کامن کرائٹیریا کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ان کی طرف جو ہے وہ بات آ گئی۔ اچھا، اتق اللہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آلموسٹ جو ون آف دا موسٹ یوزڈ روٹ ورڈز ہیں قرآن میں، تقوی، کاف واو یا، یہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، یہ ادھر سے، ٹھیک ہے۔ اتق اللہ کہ اللہ سے اس طرح ڈرو، کیسے ڈرنا ہے، حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقوی کا کیا حق ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا حق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے کا۔ لیکن یہاں پر بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نا ایمان کی، یہ جو کیفیت ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ آیات ایمان والے انسان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت ہے نا، وہاں ہم دیکھ کر آئے تھے، جب مومنین ان آیات سے گزرتے ہیں تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، لرزتے ہیں، ان میں اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ان کنٹریری وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، وہ جب ان آیات سے گزریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ طرح طرح کے اعتراضات، ٹھیک ہے، کبھی مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ایسی آیت سے گزرتے تھے تو وہ لرز جاتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے اس طرح تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ حق ہے اس کا، یہ ہیومن کیپیسٹی سے بیونڈ ہے یہ جو مطالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا کہ جب اس کو ہم قرآن کی اور جو دوسری آیات ہیں کہ اتنا جتنا تم کر سکو، پھر جب وہ اس طرح کی ان کے لیے آیات آئیں تو ان کو تھوڑا اس سے جو ہے وہ تھوڑا ریلیف محسوس ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنی مقدور بھر کوشش کرنے کی کوشش تو چلو ہم کر سکتے ہیں، لیکن حقا تقاتی ہی، وہ ذات جس کی معرفت ہی ہمارے دماغ کی، آپ کہیے کہ باؤنڈریز سے باہر ہے، ہماری کمپریہنشن سے پرے ہے،
جب ہم اس کو پوری طریقے سے پہچان ہی نہیں سکتے اس کو اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو کیسے اس کو اس طرح نہیں پا سکتے، تو اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایسے مقام پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم بڑے مزے سے پڑھ کے ٹھیک ہے اللہ سے ڈرو جسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہم آگے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں 0.01% بھی نہ ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ہم پر کوئی لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہم سے تقوی کا حساب لے لیا اس قرآنی آیت کی روشنی میں، تو کیسے کیسے اس کا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دل کے میں ایمان اور تقوی کی حالت جو ہے اس کے اوپر یہ فرق جو ہے وہ بیس کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں تقوی کس لیول پہ ہے، اور میرے اور آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ کیونکہ یا ایھا الذین آمنو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس سے ہر وہ بندہ ایڈریس ہو رہا ہے، ہر وہ مسلمان ایڈریس ہو رہا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، ٹھیک۔ اور ایمان اور اسلام کا ڈفرینس بھی جو ہے وہ ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے کر کے آ چکے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا کہ تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو، یا تمہیں اس حال میں موت نہ آئے مگر کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اب اس میں دیکھیے، یہ ایک بہت، جسے آپ کہیں کہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کیفیت لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہمارے اندر جو ہے وہ پریزنٹ مائنڈیڈنس لے کے آتی ہے۔ کیا کنڈیشن بتا دی گئی ہے؟ کہ تمہیں اپنی موت کے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہو۔ اب اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہماری موت کا وقت تو ہمیں معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا الٹیمیٹلی؟ کیسے خیال رکھ سکیں گے؟ ہاں جی، اینی ون؟ ہر وقت کیسے؟ ہر وقت ہمارے ہر ذہن میں وقت ہو. تیار ہے. ہے نا، ہر ہاں وقت ہر رہیں گے، وقت. بالکل۔ یہ ہے اصل میں سے، تو جب ہر وقت ہم یہ احساس رکھیں گے اپنے دماغ میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنی ہے، تو ہر وقت پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خود احتسابی چل رہی ہوگی۔ یہ اس وقت جو عمل میں کر رہی ہوں، کیا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا باعث بن رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ کہ ہم اب جو عمل ہوگا ہم اس کی طرف بہت جو ہے وہ آپ کہیے کہ مائنڈ فل ہو جائیں گے۔ کیا یہ جو عمل میں کر رہی ہوں، کیا میں اس کو اس طریقے سے کر رہی ہوں جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا مجھے اس کے بارے میں مکمل نالج ہے؟ اب کیا ہوگا پھر انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اب اس دنیا سے، آپ اور میں اب شعور اور عمر کا وہ عذر کراس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو انف ٹائم ہی نہیں ملا تھا دنیا میں، ہمیں تو انف علم ہی نہیں تھا۔ یہ علم حاصل کرنا میری اور آپ کی اب اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ دینا آمانوں میں داخل ہو جائیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، اور واقعی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہوں، اب اس کے لیے جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اور مائنڈ فلنس پریکٹس کرنی پڑے گی۔ موسٹلی ہم اپنی روٹین میں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ہم ایک آٹو موڈ پر لگائے ہوئے روبوٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کھانا پکانا ہے، ہمیں سونا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں بیٹھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، پھر یہ مطلب ہمارا بالکل کسی بھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت کتنی زیادہ مائنڈ فلنس لے کر آئے گی ہمارے اندر، کیونکہ اب ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، 2 گھنٹے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، چند گھنٹوں بعد آئے گی، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کہے چلو ٹھیک ہے میں ذرا 2 گھنٹے تھوڑی سی کر لیتا ہوں ایک گناہ کا کام، موت تو پرسوں آ رہی ہے، تو پھر یوں کروں گا، اس کے بعد بس مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤں گا، پھر شام بھی، ساری رات بھی، کل کا دن بھی، پرسوں جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی میں اللہ تعالیٰ سے بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، بس اس سے توبہ استغفار کر لوں گا۔ اسی وجہ سے دا ویری پرپز آف بینگ ٹیسٹڈ ول ڈائی، اگر ہمیں موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے، اسی لیے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو وقت ہے وہ بھی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا ایگزیکٹ ٹائم۔ اسی طرح ہماری موت کا ایگزیکٹ ٹائم ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ پھر تو ہمارے آزمائے جانے کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا، ہمیں ٹیسٹ کیے جانے کا، یہ تمام مقصد وہ ختم ہو جاتا۔ پھر اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے 70 سال میں مرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ 65 سال جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتے، 4-5 سال چلو ٹھیک ہے ہم مرنے والے ہیں، تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتے ہیں۔ لیکن اب جب پتہ بھی نہیں کہ کب جو ہے وہ اس کمرہ امتحان سے ایگزٹ ہے،
اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایگزٹ ایسے ہونا چاہیے جب جس ٹائم ایگزٹ کا ٹائم آئے تو تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، اس حالت میں تمہیں ہونا چاہیے. تو اب کیا ہوگا، لا محالہ انسان کوشش کرے گا کہ موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ ٹھیک ہے انسان ہے، انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے، ہر وقت وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے غلطی نہ ہو یا اسے گناہ نہ ہو، لیکن بہرحال ایک بندہ مومن اپنی بیسٹ ایفرٹ کرے گا، اور ایک بندہ مومن اس بات کا موسٹ آف دا ٹائم خیال رکھنے کی کوشش کرے گا کہ اب میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے اس سے ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. جب جب اور کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، اگر ہم سب نے اپنا اپنا خود احتساب کرنا ہے نا اس پر، جب جب بھی ہم گناہ کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کر چکتے ہیں اور ہمیں اس وقت تھوڑی دیر بعد، اگلے دن، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ ایک کام ایسا کیا تھا جو اب ہمارے دل پر ندامت کا بوجھ بن کر وہ اب بیٹھ گیا ہے وہ ہمارے دل میں. تو آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی زیادہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس گناہ کی حالت میں موت نہیں دے دی. اس نے ہمیں یہ ریلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اتنی ہمیں مہلت دی ہے یہاں اس زندگی میں کہ ہمیں یہ احساس، کہ ہم یہ بیٹھ کر احساس کر سکیں کہ ہم سے کیا کچھ سرزد ہوا، اور اس پر جو ہے وہ ہم توبہ کر سکیں اور پھر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، کیونکہ توبہ کے بعد کیا ہے، اصلاح. ہم ابھی پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ جو توبہ کرے گا اور پھر اپنی اصلاح کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کی کریکشن لازمی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گناہ کی حالت میں ہماری روح قبض نہیں فرماتا تو یہ اس کی ہم پر بہت زیادہ رحمت ہے. اگر ہر دن جب ہم سوتے ہیں اور ہمیں اگلا ایک نیا دن مل جاتا ہے نیکی کا، تو اس کا یعنی اگر ہمیں ایک مہلت کا دن مل جاتا ہے کہ جس میں ہم نیکی کر سکیں، اللہ کے قریب آ سکیں، تو یہ مہلت کا دیا جانا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اس وقت کا ہونا، یہ جو ہمیں اس لمیٹڈ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی، سب سے بڑی، آپ یہ کہیے کہ ہمارے پاس اس وقت ایسی کوئی کوموڈٹی جو بالکل جو سب سے قیمتی ہے وہ یہ وقت ہے، کیونکہ یہ وقت نہیں آئے گا دوبارہ. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. سورہ والعصر کیا ہے، اسی لیے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے زمانے کی قسم کھائی ہے، وہ گزر جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. آپ باقی اور کوئی بھی چیز واپس لے سکتے ہیں، آپ ٹائم نہیں لے سکتے. بھلے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، بھلے اس کا اللہ سے کوئی بھی کسی بھی لیول کا تعلق ہے، وقت واپس نہیں ملے گا، کیونکہ یہ قدرت کا وہ اصول ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ اصول ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوگا. آپ کو صحت بھی واپس مل سکتی ہے، آپ کا مانیٹری لاس بھی کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائے بڑھاپے میں اولاد بھی دے دے. لیکن ایک شے جو کبھی نہ انبیاء کو ملی ہے نہ کسی اور انسانوں کو، وہ ہے یہ ٹائم ڈیوریشن اور یہ جو مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے وہ آپ ایسی حالت میں نہ مریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں، تو ایکچولی آپ کو پوری زندگی ہی اس حالت میں گزارنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے، اس کے بارے میں احادیث ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک جو ہے وہ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ روایت کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفر نہ کیا جائے، یعنی ناشکری، کیونکہ کفر آپ کو پتہ ہے ناشکری کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر نہیں سکتا جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے. اور کبھی ویسے اگر آپ اور میں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ ہم اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، خاموشی میں بیٹھ کر کبھی ہم اپنے آپ کو انالائز کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان انٹینشنلی بہت سے لوگوں کو ہرٹ کر چکے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں کبھی کبھار تو احساس بھی نہیں ہوتا، اور کبھی ہمیں پھر بعد میں جا کر ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ جو زبان ہے نا، یہ اس کی بنا پر، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، حدیث اور بھی احادیث ہیں کہ زبان کے اسی کے بل بوتے پر جو ہے وہ جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا جائے گا انسان، اسی کے بل بوتے پہ جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرے گا. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ الفاظ اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے باقی لمز سے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے ہیں.
ہم اپنے بدن کو تو پھر بھی مجبور کر کے لے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے کا دل کر رہا، لیکن جیسے ہی کوئی زبان کی لذت کے کام ہے نا، ہم میں سے بہت سے بڑے بڑے عابد و زاہد بھی جو ہے نا وہ سلپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زبان جو ہے نا، اس کی حفاظت جو ہے وہ خاص طور پر۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ امام احمد کی بھی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس چھڑی تھی، تو آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو آیت ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی، یعنی یہ جو آیا 102 ہے، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ اگر تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی تھوہر ہوگا۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی پناہ میں رکھیں ایسے انسانوں میں شامل ہونے سے۔ پھر مسند احمد سے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور حسن ظن رکھنے کا پہلے بھی ہم اس کو ایکسپلین کر کے آئے ہیں کہ اٹس ناٹ لائک کہ انسان عمل کرے نا اور وہ یہ کہتا رہے کہ بس اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ سفہا کا عمل ہے، بے وقوفوں کا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بے وقوفوں کیا کہا گیا ہے؟ سفیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفہا کا عمل ہے۔ لیکن یہ کہ ہاں انسان جو ہے وہ اپنے مقدور پر کوشش کرتا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اور ڈیفینیٹلی ان دا کیپیسٹی آف بینگ اے ہیومن اس کے گناہ بھی ہیں، اس کی غلطیاں بھی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھتا ہے اس کی قدرت کا، اس کے جو ہے وہ اس کے عذاب دینے کی جو اس کے پاس پاور ہے اس کا، ان سب سے وہ ڈرتا بھی ہے، وہ احتساب سے، اور لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی، اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ جو آپ جسے کہتے ہیں کہ امید و رجا کی کیفیت لے کر دل میں جو مومن جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی کو اس پر بشارت بھی دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومن کو اس کے خوف سے نجات دے دیتا ہے، اور وہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ اس پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر مغفرت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا گمان کبھی بھی ایسے ڈیولپ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھے اور ہم کچھ بھی سوچ لیں۔ جوں جوں ہمارا اللہ کے ساتھ معرفت کا رشتہ بڑھتا ہے، جوں جوں اس کی معرفت بڑھتی ہے، جوں جوں اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے، اسی حساب سے ہمارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تقوی بڑھتا ہے۔ جی ایکسکیوز می، بعد اعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کے قابل انسان صرف اسی صورت ہو سکتا ہے جب اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معرفت ڈیولپ ہوتی ہے، اور جب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک بات ہے، یہاں تک اب کسی نے کچھ پوچھنا ہے ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیا نمبر 103، بعد اعوذ باللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعہ سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق میں نہ پڑو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، فرق پھٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم سب اللہ کی نعمت کو خود پر،
تم سب پر، اس کنتم اعداء جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، عداوت رکھتے تھے، فالف بین قلوبکم تو پھر اس نے تم لوگوں کے دلوں میں کیا کیا، اس نے الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم لوگ اس کی اس نعمت کی وجہ سے، اس کے اس احسان کی وجہ سے آپس میں پھر بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ اور تھے تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر، من الناری فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اور اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ٹھیک، اب یعنی ہمیں موت کے وقت ایک بندہ مومن کا وطیرہ، اس کا اللہ سے تقوی کا کیا اسلوب ہوگا کہ موت کے وقت اس کی یہ حالت ہو کہ وہ اللہ کی سبمیشن میں ہے۔ یہاں پر مسلمان جو لیگل اسلام ہے اس میننگ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لیگلی تو جو بھی کوئی کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کسی بھی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے یہ کہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا یہ نان مسلم ہے یا اس پہ کافر کا فتویٰ لگائے، الا یہ کہ وہ ایمان کے پلرز میں سے کسی بھی پلر کو جو ہے وہ کلیئرلی ڈینائی کرے، ٹھیک ہے، پھر تو خیر وہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ لیکن ویسے لافلی مسلمان ہونا اور یہ والا جو مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے۔ یہ ہے وہ والا جو اسلمتا یا اسلمہ، جب آپ ٹوٹل سبمیشن میں چلے گئے۔ اور زندگی میں پھر کیا طریقہ ہوگا، کیسے ہے کہ انسان کو اس طرح کی موت نصیب ہوگی، کیسے ہے کہ ہم اپنی موت، ایک اچھی موت کو، ایک ایسی موت کو جس میں جب وہ ہمیں جب بھی آئے، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اب جب مرضی آئے، اب ہمارا ٹیسٹ جب بھی ٹیچر سرپرائز ٹیسٹ لے لے، اب ہم بالکل ریڈی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ٹیچر کہتی ہیں اس مہینے میں کسی بھی دن آپ کا سرپرائز ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگ جو اچھے ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کو ایک دم سے ان کو ہوتا ہے کہ اچھا کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو میری ابھی ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مطلب وہ یوزلی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوگا ان ٹاپکس کے بارے میں نا وہ فٹافٹ کوشش کریں گے، اچھا ہم ان کو بھی کور کر لیں، اچھا جب ان کے ہو جائیں گے، اب ان کے دل میں کیا ہے، اب ہمیں تسلی ہے، اب ٹیچر کسی بھی دن لے لے سرپرائز ٹیسٹ، اب ہم نے اس کو سارا کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں ہونا کہ جس میں انسان مور اور لیس اپنے ہر عمل کے بارے میں مائنڈفل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ ہے کہ یہ زندگی میں اب ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ ہمیں ایسی موت آئے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں، تو اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑ لیں۔ ایک جمعیہ کا یہاں پر یہ بھی مطلب ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ کی رسی کو پورا پکڑ لیں، یعنی اس کو پورا کا پورا لینا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت ہے، بالکل، جزاک اللہ خیر فریحہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا دین، ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین کی جو مین آپ کہہ لیں بیس ہے، وہ کس پر ہے؟ قرآن پر ہے۔ قرآن اور سنت اس کے ساتھ آتی ہے، سنت نے اس کو پریکٹیکلی ایکسپلین کیا ہے، اس کی جزیات کو تفصیل میں بیان کیا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کے سارے مین جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی رسی کو پھر ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں یہ فرما رہے تھے کہ عنقریب ایسا دور آئے گا جب فتنوں کی بہت کثرت ہوگی، اور تم دیکھو کہ فتنوں کو تم لوگوں کے گھروں پر وہ ایسے گر رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ اس وقت پھر دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے، سکسیسفلی اس چیز سے گزرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کی کتاب یا قرآن، اس کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ پکڑ لیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآنک پرنسپلز جو ہیں یہ آپ کو دین کی وہ اساس پرووائڈ کرتے ہیں جس میں پھر آگے اختلاف تو آتا ہے، افتراق نہیں آتا۔ اس بات کو ذرا تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ابھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا اور ایک ہے افتراق۔ تفرقو جو ہے یہ افتراق سے ہے، ٹھیک ہے، مختلف ہونا اختلاف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اختلاف نہ کرو، یہاں پر کہا گیا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، فرق نہیں ڈالنا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جانا، یعنی تمہاری جو پہچان ہے وہ مسلمان کی پہچان رہنی چاہیے، وہ کسی مسلک کی پہچان نہیں بن جانی چاہیے۔ اختلاف ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں،
اب اختلاف کیوں ہوتے ہیں اس کی بہت ریزنز ہے، وہ جب آپ فقہ کو، اصول الفقہ کو پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہے کہ ایک عبادت جو ہے اس کو کرنے کے ہو سکتا ہے 3 4 طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسے مل رہے ہوں جو سارے کے سارے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک جس گروہ نے ان کو فالو کیا جنہوں نے آپ کو ایک طریقے سے کرتے دیکھا تو وہ اس طریقے کو فالو کر رہے ہیں. دوسرے گروہ نے اس استاد سے سیکھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا تو وہ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ جو اختلافات ہیں یہ اختلافات صحابہ کرام میں بھی ہوا کرتے تھے. پھر آ جاتا ہے ٹیکسٹ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اختلافات آنا. جیسے قرآن ہی کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ ایک مفسر ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مفسر دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اسی آیت کو لے کر اس کی انٹرپریٹیشن کو لے کر ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے نتیجے پر پہنچے. ایز لانگ ایز وہ سارے ان قرآنک پرنسپلس کے ساتھ ہیں، الائن کرتے ہیں، اور واقعی میں ان کی وہ انٹرپریٹیشن قرآن کی آیت کی روشنی میں بن سکتی ہے تو اٹس فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے نا بیسیکلی جس سے ہم گھبراتے ہیں، یہ اختلاف بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر. یہ ہمارے دین کی وسعت ہے کہ ایک ریجڈ دین نہیں ہے کہ بس یوں ہاتھ ہے یوں ہی ہاتھ ہوگا، نہیں. اس کے 3 4 5 طریقے ہیں، بتا دیا آپ کو. ہاں اپنے سے نہیں گھڑنا، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اوتھینٹک سننا سے آنا چاہیے یا قرآن سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایز لانگ ایز وہ اختلاف جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ آپ کے کہیے کہ چین سے آپ کو ملتا ہے، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ کو بہت سارے جو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، جو مختلف قسم کی قومیں ہوں گی، ان کے مختلف تمدن ہوں گے، ان کے مختلف حالات ہوں گے، وہ مختلف جگہوں پر ہوں گی. اس وقت جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں کا ایک ان کا جغرافیائی تمدن ہوگا ڈفرینٹ، جو دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا. اس کے حساب سے جو بھی 4 5 صورتیں الاؤڈ ہیں ہمارے پاس، وہ اس میں سے کسی بھی ایک صورت کو جو ان کے حالات کے اوپر حساب سے ان کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی اختلاف. یہی ہے ہمارے پاس وہ جو ہمارے مسلک بنے ہیں یا جو امام ہیں، اگر انہوں نے کسی ایک پوائنٹ پہ ایک امام جو ہے ان کا علم، ان کی انٹرپریٹیشن، ان کا اجتہاد ایک نقطے پر پہنچا ہے تو دوسرے امام کا کہیں دوسری نقطے پر پہنچا ہے، وہ ان کا اختلاف ہو گیا. لیکن یہ اختلاف جو ہے یہ ایک انٹلیکچوئل ویرائٹی کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کی، مومنین کی آسانی کے لیے تو ہے، پر یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹھ کے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کہ چونکہ میں جو ہوں وہ اس مسلک کو فالو کرتا ہوں، لہٰذا بس صرف میں ہی مسلمان ہوں آج سے اور تم کافر ہو. تم کسی اور طریقے سے عبادت کر رہے ہو، تم نے جو ہے وہ یہ رکن عبادت کا اس طرح سے کیوں انجام دیا ہے، اس سے تم جو ہو وہ بالکل ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو اختلاف کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ویرائٹی ہے. اور افتراق کیا ہے؟ افتراق جو ہے یہ آپ کو آپ کے دلوں میں نفرت اور یہ ڈویژن پیدا کرتا ہے، یہ ڈس یونٹی لے کر آتا ہے. تو اس چیز سے جو ہے وہ بچایا گیا ہے، افتراق سے بچایا گیا ہے. اب اگر دیکھیے تو دین کا کام کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کتنی ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں نا جو دین کے کام کا بیڑا اٹھائے میں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دیں اور ان سے قبول فرمائے. تو کتنا فرق مطلب ان کا سب کا ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہے. ٹھیک ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کو زیادہ پریفر کرتا ہے، کوئی مسجد کے ساتھ جڑنے کی بات زیادہ کرتا ہے، کوئی قرآن کو زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی طرف جو ہے ان کا رجحان زیادہ ہے. ایز لانگ ایز وہ دین کے پرنسپلس کے اندر ہی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کا کام قبول فرمانے میں. وہ سب ان کے سب کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، کیونکہ انسانوں کی اسٹرینتھ فرق ہوتی ہے، ہر کسی کی اسٹرینتھ قرآن میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اسٹرینتھ دی ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب آئے گا، کسی کو کسی اور چیز کی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے. لیکن ایز لانگ ایز وہ الائن کرتی ہے دین کے اصولوں سے. وہ یہ نہیں کہ وہ پھر آپ تصوف کی کوئی ایسی شاخیں نکال کے اور آپ بیٹھ گئے ایک حجرے کے اندر اور آپ نے پتہ نہیں کون سے وظائف اور کون سی ضربیں اور کون سے جو ہے وہ آپ نے وہ ایجاد کر لی ہیں چیزیں، وہ دے ڈو ناٹ الائن ود آر پرنسپلز آف آر دین. تو یہ ہے یہاں پر کہ جب تک جو ہے وہ ایز لانگ ایز وہ دین کے ساتھ الائن کرتی ہیں تو وہ جو اختلافات ہیں یہ ہماری انٹلیکچوئل ویرائٹی ہے، ہمارے دین کی وسعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ افتراق میں نہیں بدل جانے چاہیے. اگر یہ افتراق میں بدل رہا ہے
اب اگر یہ ہو گیا کہ تم ایک علیحدہ پارٹی اور ہم ایک علیحدہ پارٹی، اب اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، یہ سب دین سے، یہ سب ذہن سے پیچھے چلا گیا، اور ہمارے مولانا صاحب اور تمہارے مولانا صاحب ورسز جب یہ چیزیں آ گئیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے یہ تفرقہ بن گیا، اب یہ اختلاف جو ہے وہ افتراق میں چلا گیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف کیا، فقہ اور شریعہ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، فقہ شریعہ میں تو خیر نہیں کر سکتے، شریعہ تو شریعت محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہ میں اختلاف کیا، انٹرپریٹیشنز میں اختلاف کیا، بعد میں ہمارے جو کتنے بھی امام آئے ہیں یا سب آئے، سب نے اپنی اپنی مطلب ان کی روشنی میں انہوں نے اپنی اپنی جو بھی آرا دی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی دلوں میں ان پوائنٹس کو لے کر نفرت نہیں پالی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی آیت ہوتی تھی، کوئی بھی ایسی رولنگ آتی تھی، تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے، ایون خلیفہ وقت سے بھی، اگر کوئی اپنا ڈفرینس جو ہے وہ شو کرنا چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اور وہ ان کو ایکسپلین کرتا تھا کہ کیوں جو ہے وہ میں کیوں اس طرح سے سوچتا ہوں، میری رائے آپ کی رائے سے کیوں فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپلین بھی کرتا تھا، لیکن یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ جب جیسے ہی کوئی مینیجیریل ایشو آ جاتا تھا، اچھا اب فلاں جگہ جہاد کے لیے دستہ بھیجنا ہے، اب جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا کام ہے، یا جو ہے وہ آپ بتائیے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، جیسے ہی کوئی اس قسم کے کام ہے تو وہ سارے دے دے کم ٹوگیدر لائک اے ٹیم، اور ہمیشہ ٹیم ورک کرتے تھے، ٹیم کی طرح اکٹھے ہو کر، خاص طور پہ باہر کے کسی دشمن کو تو بالکل قطعاً جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی یہ گنجائش نہیں دیتا تھا کہ وہ ہم پر اس بنا پر، صرف ہمارے اختلافات کی بنا پر جو ہے وہ ہم پر اٹیک کر سکے یا وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو جب تک جو ہے وہ امت مسلمہ کی یہ حالت ہوگی، تب تک امت مسلمہ رول کرے گی۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ہم نے، اول تو پہلی بات ہے کہ حبل اللہ کو ہم نے کتنا اچھا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ میرے خیال ہے وہ کسی الفاظ کا محتاج نہیں ہے اس کو بیان کرنا کہ کیا ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ۔ اور پھر جو یہ جو فرقہ واریت کہہ لیجئے، آپ اسے تفرقہ بازی کہہ لیجئے، پچھلی امتوں کو کیا رونا ہے جو ہم ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ کیا حالات کیا ہے کہ ہمارے تو خیر وہاں بھی یا جہاں پر بھی جیسے ہی مسلکی اختلافات آتے ہیں، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے لہٰذا ہم تو اس کے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے، یہ تو فلاں مسلک کے جو ہے وہ پیروکار ہیں تو ان کے پیچھے تو ہماری نماز جائز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس قسم کے جو ہے وہ اب ہمارے حالات ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر ہم پھر زیادہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ بات کیا جائے گی کہ جب زندگی جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر گزاریں گے، قرآن کو تمام کا تمام لیں گے، تو پھر اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی امپورٹنس ہر جگہ پر اتنی ہماری زندگی کے، ہماری ساری زندگیوں کے ہر فیز میں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال جب ایک مومن ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا تو منکر نکیر اسے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا کیونکہ میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا اور میں اس کی تصدیق کرتا تھا، اس پر ایمان رکھتا تھا۔ تو اللہ کی کتاب پڑھ کر اس کی تصدیق وہی انسان کر سکتا ہے جسے وہ اللہ کی کتاب سمجھ آئے گی، اور اللہ کی کتاب اسی کو سمجھ آئے گی جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ٹائم ڈیڈیکیٹ کرے گا۔ پھر یہ کہ وہ قرآن اس کا ایک بہت حسین نوجوان کی شکل میں ساتھی بن کے اس کا ساتھی ہوگا، اس کو قبر میں بھی تنہائی نہیں ہونے دے گا، پھر قیامت والی دن اس کے سر پہ سایہ بن کے رہے گا۔ خاص طور پہ زہرا وائن کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کہ یہ سائے کی شکل ہماری بادلوں کا سایہ ہوگا یا پرندوں کے جھنڈ کا سایہ ہوگا جو سر پر رہے گا۔ پھر قرآن باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرے گا مومن کے بہاف پہ، جب تک کہ اس کی سفارش، اس کی نجات نہیں کروا لے گا کہ اللہ یہ بندہ تو میرے لیے جو ہے وہ راتوں کو جاگتا تھا، تو اب میں اس کو کیسے تنہا چھوڑوں۔ اتنا پیوٹل رول ہے اس کتاب کا ہماری سکسیس میں، اتنا پیوٹل رول ہے، اور ہمارا زندگی کا کتنا وقت ہے جو ہم اس کتاب کو دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نجات گارنٹیڈ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری مائنڈ سیٹ یہی ہے نا، یہی تھیں وہ دلوں کی خرابیاں جو پچھلی امت میں تھیں، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی سلوک کیا تھا جو آج ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پریویلیج سمجھتے تھے کہ ہمیں تو لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو ایام معدودات کے علاوہ آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور ہم تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہم تو وہاں جا کر بس صرف ایک میجک سینٹنس بولیں گے، ہم تو صرف جو ہے وہ نبی کی امت ہے، اس کے بعد ایسا کوئی میجک ہوگا، ایسا کوئی میجک ہوگا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹی نہیں رہے گی ہمیں کہ وہ آگ میں ڈال سکے، اور فرشتوں کے ہاتھ بند جائیں گی، آگ بھی شاید بجھ جائے گی، بس یہ ایک ایسا میجک کلمہ ہوگا کہ اس کو وہاں بولتے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بس جہنم کی آگ سے ہمارے نجات۔ تو دیکھا جائے تو وہ تو پھر کہتے تھے کہ چلو چند دن ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، ہماری تو یہ جو جسے کہیے کہ ہمارے قلب کے جو پرابلم ہے، بیماری، وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اینڈ یٹ وی کلیم ہم تو امت محمدی ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ بس ہماری تو یہ نجات یوں ہو جانی ہے اور یوں ہو جانی ہے، چٹکیوں میں ہو جائے گی، اور ہم تو بس یوں چھلانگے لگا کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ انبیاء جنہوں نے ان دین حنیف کی بنیاد ڈالی، اور جنہوں نے پھر جن پر اس کی تکمیل ہوئی، اس پوری چین میں آپ دیکھیے حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی آزمائشیں سب سے زیادہ تھیں، سب سے زیادہ تھیں۔ پھر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ دلوں کو بدلنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھیے اگر قرآن میں آپ نے اب سے سورہ بقرہ سے لے کر اب تک اگر آپ صرف ایک بات بھی سیکھ لیں، یا آپ نے ایک بات اگر غور کر لی ہو، شاید آپ نے کی ہو، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اب کیجیے گا، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی عضو ہے ہمارا جس پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کی حالت کے بارے میں مائنڈ فل رہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون سا عضو ہے ہمارا؟ قلب۔ زبان۔ زبان کون کہہ رہے ہے؟ قلب کون کہہ رہا ہے؟ میں نے زبان بولا ہے اپنا۔ اچھا زبان۔ ٹھیک ہے، قلب، ہمارا قلب، ٹھیک ہے، قلب، کیونکہ قلب ہمارا روحانی وجود کا مرکز قلب ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو قلب ہے اس کی حالت جو ہے بس اس کو، کیونکہ دیکھیں نا تقویٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، یہی ہے نا ٹولز جن کو پریکٹس کر کے ہماری نجات گارنٹی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کے سب، یہ سب کی سب کہاں کی کیفیات ہیں؟ یہ ہمارے قلب کی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تکبر ہے، اگر ہم کہتے ہیں حسد ہے کسی میں، یہ سب کہاں ریزائڈ کرتے ہیں؟ ہمارے روحانی وجود کے کس حصے میں ریزائڈ کرتے ہیں؟ قلب میں ریزائڈ کرتے ہیں۔ قلب کے بارے میں اگر ہم مائنڈفل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ، بلکہ یہ حدیث بھی ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس طرف چاہتا ہے اسے پلٹ دیتا ہے۔ اور پھر یہ غالباً سورہ اعراف یا سورہ انعام میں سے کسی ایک کی آیت ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ایگزیکٹلی کس کی، کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے۔ کہنے کی کیا بات ہے کہ ہمارا ایون اپنے قلب، اپنے دل کی حالت پر بھی اختیار نہیں ہوتا ہے ٹائمز۔ کچھ تو ہیں ایسی چیزیں کہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ میرے قلب کے اندر کیسے، میرے کیا احساسات ہیں، کیا کیفیات ہیں میرے قلب کی۔ پھر انسان کہتا ہے اچھا مجھے لگتا ہے نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، چلو مجھے اس کو واش کرنا ہے، میں ذکر اللہ کا بڑھاؤں، میں اپنے 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 جو ہے وہ اپنے اندر جو فیڈ کر رہی ہوں جو غذا وہ پازیٹیو ہو، میری سوچیں پازیٹیو ہوں، میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں، میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ پازیٹیو ہو، میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا ہی صبر اور شکر سے کام لے، وہ جو دل کے اندر سکون آ جاتا ہے نا، وہ جو ہیلنگ آ جاتی ہے، وہ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہے نا ہمارے قلب کی، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان بہرحال ان کیفیات کی طلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انسان خود جو ہے وہ سبمٹ کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں میرے دل کے اندر یہ ایک پرابلم آ چکا ہے، آپ پلیز اس کو ٹھیک کر دیں۔ اب وہ کب ٹھیک ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کب بدلے گی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں دعا کرنا اور اس کے لیے ذکر اور استغفار کا طریقہ اختیار کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہم اللہ پر، ہم اپنے خالق کے اتنے محتاج ہیں، سو مت سو کہ ہمارے دل کی کیفیات کا بدلنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ اگر چاہیں بھی تو میں اور آپ نے اپنے اپنے دلوں میں بھی ہدایت نہیں جو ہے وہ پیدا کر سکتے، کسی کے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے، کسی کے لیے نفرت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تمام
یہ تمام کی تمام کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم کے ساتھ ہیں ہمارے دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی، لیکن ہاں کچھ ٹول ہوتے ہیں کیسے ان کے اندر الفت. دیکھیے آپ دیکھیے اس میں جو ہے وہ جب ایک دوسرے کے دشمن تھے، کب تھے؟ اب آپ یاد کیجئے کہ کیا حالت ہوتی تھی مکہ کے قبائل کی، مکہ نہیں بلکہ عرب کے جو قبائل ہوتے تھے دشمنی میں، وہ حال ہی کہتے ہیں نا کہ کن کن باتوں پہ، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اتنی سی بات پر دشمنی ہو جاتی تھی اور نسلوں نسلوں چلتی تھی. کبھی تو کسی کے جو ہے وہ بیٹے کے بیٹے سارے کے ساری، کبھی کسی قبیلے کے جو ہے وہ مرد ہی مار دیے جاتے تھے، عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. ان کی تو لڑائیاں اس بات پر تھیں، ایسی دشمنیاں تھیں ان کی، نسل در نسل چلتی تھیں. پھر یہ کہ وہ اپنے قبیلے کی عصبیت اور اپنے قبیلے کے فخر، ان بنیادوں پر دشمنی ہو رہی ہے. لیکن جب وہ دین کے ساتھ جڑے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جب انہوں نے قرآن کی آیات سیکھنی شروع کی، سمجھنا شروع کیا اللہ کے الفاظ کو، ان پر تدبر کیا، انہیں اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا شروع کیا، اللہ نے ان کے دل ہی بدل دیے. پھر اگر آپ مدینے میں چلے جائیں تو جو انصار کے دو قبائل تھے، اوس و خزرج، ٹھیک ہے، انصار کے دو قبائل تھے اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائے ہیں. تو بلکہ یہود بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ جو اوس و خزرج ہے نا، آپس میں ان کی بن نہ جائے کہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا، یہود تو ویسے بھی یہ سازشیں کرنے میں، ریشہ دوانیاں اور تفرقہ پھیلانے میں بہت، یہ تو بڑے ماسٹر ہیں نا، اس طرح کے بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں. تو یہ ان کو بھی آپس میں جو ہے وہ اتفاق سے نہیں رہنے دیتے تھے، اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ یہ 2 قبیلے بہت لڑا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد، تو جو وہاں پر اسلامی ریاست وجود میں آئی ہے، آپ اس میں یہ دیکھیے کہ آپس میں تو وہ جو ہیں، پھر انہوں نے جس طرح سے اہل مکہ کو، یعنی وہ انصار بن گئے، اور کیسے انہوں نے مہاجرین کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کیا، حتیٰ کہ اپنی انہوں نے جیسے زیادہ بیویاں ان کو آفر کی کہ بھئی ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ ان میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ ان کو اپنی بیگم بنا لیں. اپنے کاروبار شیئر کیے، گھرانے شیئر کیے. کہاں سے یہ اتنی کمپیشن آئی ہے؟ کمپیشن کا ایک سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہیومن بینگز کے درمیان کمپیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فار ڈفرینٹ ریزنس. جیسے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے، وہ ان کا رشتہ ہے ایک آپس کا اس طرح کا، ٹھیک ہے. یا پھر جیسے ہم کسی پاکستانی کو اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اچھا یہ تو پاکستانی ہے، ہمیں اس کو دیکھ کر ہوگا اچھا چلو یہ تو میرے ملک کا ہے، ایک ملک کی بنا پر، ٹھیک ہے. کوئی اردو بول رہا ہے تو ہم ایک دم کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اچھا یہ تو اردو اسپیکنگ ہے. کس طرح سب سے اسٹرانگ جو کمپیشن سینس ہے اور سب سے سیلف لیس، وہ کیسے کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ ہاں جی. آخرت پہ جب فوکس ہو جاتا ہے. اس سے پہلے دنیا میں کیسے ہوگی؟ کیا کریں گے؟ بھی جیسے یہ جو اگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے مشرکین مکہ کی بات کی، ہم نے اللہ پہ توکل. اس سے پہلے اوس و خزرج کی بات کی. کیا تھا پہلے، بعد میں جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں آیا اور ان کے دل جڑ گئے؟ اسلام اللہ ہے نا، مطلب اللہ ہاں تعالیٰ جی، کے ساتھ تعلق. اللہ تعالیٰ کے تعلق یعنی اللہ پر ایمان کے بعد آئے گا نا، مسلمان ہوئے ہاں نا، بالکل، جی بالکل، ایمان سمپل مسلمان ہوئے، ایسے ہی ہاں ہے، جی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب آپ یہاں پر بھی، اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی پاکستانی کو دیکھ لیا اور ہم ایک دم ہوتا ہے کہ ہاں چلو یہ تو اپنے ملک ہے. آپ یہ دیکھیں راہ چلتے کتنی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے بھی فیل کیا ہوگا، مجھے تو فیل ہوتا ہے اگر میں جا رہی ہوں مارکیٹ میں، جیسے ہی مجھے آگے سے کوئی بھی ہے، کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، لمبی ہے، جیسی بھی ہے، وہ بندی اسکارف میں یا کسی بھی قسم کے ایسے اٹائر میں نظر آئے گی جسے مجھے لگے گا مسلمان ہے، تو مجھے ایک دم آؤٹ آف آل دا کراؤڈ وہ مجھے اس کے ساتھ اپنی ایک اپنے اپنائیت والی فیلنگس آئیں گی. ہوتا ہے نا ایسے، آپ لوگ بھی نوٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم جاتے ہیں یہاں پر کہیں بھی گئے ہوئے ہیں نا، پارک گئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ایک دم جو ہے وہ باقی سارے انسانوں کو چھوڑ کر وہ اس انسان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس پورے کراؤڈ میں نا، یہ میں اس سے ریلیٹ کر سکوں، یہ میرا ہے. اور اگر آپ کہیں آپس میں گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو اسمائل اور السلام علیکم بھی کہہ دیں تو ایک دم سے ایک دل کا رشتہ جڑتا ہے، حالانکہ یو نو نتھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن اینڈ دیٹ پرسن نوز نتھنگ اباؤٹ یو. اور ایون کوئی کسی لفظ کا ایکسچینج بھی نہیں ہوتا،
کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ویوز ہوتی ہیں ایمان کی. کتنی اسٹرانگ ویوز ہیں آپ مجھے بتائیں گے. آپ کو کسی پاکستانی سے بھی تبھی تھوڑا سا تعلق ہوگا جب آپ اس کے پاس رکیں گے، ہیلو ہائی کریں گے، پھر پتہ چلے گا اچھا یہ تو آپ کے ملک سے، اچھا ہمارا شہر بھی سیم ہے، پھر آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہوتی. ایمان، اللہ، مسلمان ہو جانا، اللہ کا بندہ بننا، اللہ پر ایمان لانا ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ کو کسی لفظ کے ایکسچینج کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دیر اینڈ دین آپ کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے سب سے اسٹرانگ. اور جب آپ پریکٹسنگ مسلم ہو، سوچے جب ایک ایسی مسلم کمیونٹی ہو جو قرآن پر عمل پیرا ہے، وہ تو پھر قرآن پر عمل پیرا تھے نا، قرآن سیکھتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے. جب ایسی مسلم کمیونٹی ہو تو آپ سوچئے کہ ان کے دل کتنے جڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایون فار مائی اون سیلف آئی فیل کہ وہ آپ سب میں سے وہ جن کے ساتھ میں قرآن لے کر چلتی ہوں نا، ان کے ساتھ میرے دل کا اور رشتہ ہے. چاہے ان کے ساتھ میرا کوئی خوشی غمی کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن جس طرح مجھے وہ اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہیں نا، شاید میرا خیال ہے خون کے رشتے ہو گئے یا وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم پلان بھی بناتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، ان سے کہیں زیادہ کلوز ہے وہ. حالانکہ ان کے ساتھ بالکل ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ مجھے یہ پرابلم ہے یا میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. صرف قرآن کے لیے مل رہے ہیں، قرآن کے لیے جدا ہو رہے ہیں. اللہ کی بات ہوئی، اللہ کی یاد ہوئی، اللہ کے لیے جو ہے وہ پیچھے ہٹے. تو یہ رشتہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ کمپیشنیٹ رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پر ایمان رکھنے کا دل پر ایک ایسا اثر کر دیا. یہ احسان ہے اس کا، یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ جو بھی اس پر ایمان لے کر آئے گا ان کے دل آپس میں ویسے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس بات کو میرا خیال ہے آپ بھی سب واؤچ کر سکتے ہیں. ہم نے میں نے اپنی جن سسٹرز کے ساتھ آن لائن قرآن کا کورس کیا ہے، وہ ان کو کبھی آج تک نہیں دیکھا. ان کے ساتھ قرآن کے علاوہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک پر ڈسکشن ہو. ویسے ہوتا ہے کہ آپ جیسے جنرل ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ دل کے بہت قریب ہیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلوں کو جوڑے رکھیں اپنی خاطر. یہی سب سے اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے. اللہ کی طلب کے علاوہ جب ہم رشتہ بناتے ہیں، ہم اس میں دکھ بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اس میں دوری بھی آ جاتی ہے. اور وہ رشتہ جو اللہ کی خاطر بنا ہو تو بس پھر اس رشتے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت ایک علیحدہ ہی فیلنگز ہیں، ایک علیحدہ ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ کہیے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. اچھا، یہاں سے بلکہ میں یہ جو ہے وہ آپ کو سورہ انفال سے جو ہے وہ اگر آپ کراس ریفرنس کرنا چاہیں تو اس میں ہے سورہ انفال کی آیا نمبر 62-63 ہے کہ وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے تقویت بخشی اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، اور البتہ اللہ ہی نے ان میں الفت پیدا کی. ہوتا ہے نا کبھی کبھار ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، ہم اس کے لیے بڑے گفٹس بھی اس کو دیتے ہیں، بڑا وقت بھی زندگی کا دیتے ہیں، بڑی انرجیز بھی، پھر ایک وقت وہ ہمیں دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے. ہمارا حد درجہ خلوص، ہماری ہر درجہ کوشش، ہمارا اس کے اوپر اپنے ریسورسز، اپنا وقت، اپنی انرجی سب کچھ لگا دینا بھی اس کے دل میں ہمارے لیے وہ مقام نہیں پیدا کر سکتا. اور پھر ہم روتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کتنا کیا لیکن اس نے ہماری خلوص کی، اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی، اور ہم صرف دکھ اٹھاتے رہ جاتے ہیں اینڈ پہ. تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے جڑتے ہیں تو وہ دلوں کو جس طرح بدلتا ہے. آپ ایک پینی بھی خرچ نہیں کرتے اس رشتے کے اوپر، لیکن وہ دل جتنے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وہی دل جانتے ہیں جو اللہ کی خاطر جڑے ہوں. ٹھیک ہے، اسے الفاظ میں زیادہ بیان نہیں کر سکتی، یہ فیلنگز ہیں اور اسے صرف وہی دل محسوس کرتے ہیں جو اللہ کی خاطر جڑتے ہیں. ایون آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں گے، وہ ریلیٹیوز، آپ کی وہ کزنز، آپ کی وہ دوستیں، آؤٹ آف آل دا ادرس، آپ کے وہ ریلیٹیوز جو قرآن سے، دین کے ذریعے آپ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں نا، ان کا کنیکشن ہی اور ہوتا ہے. ان کے ساتھ ان کے لیے آپ کی فیلنگز ہی اور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ تفرقے بازی پر بھی ایک حدیث تھی میرے پاس، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے. پسند کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے بازی اختیار نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ بالکل بینے ہی وہی الفاظ جو ہم نے یہاں پر ابھی بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے پڑھے ہیں.
اور جن کو اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے ان کی خیر خواہی کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے وہ کون سی باتیں ہیں؟ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جہنم کے گھڑے پر کیوں کھڑے تھے؟ جہنم کے گھڑے پر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم سب تو جہنم کے گھڑے پر تھے اور میں نے تمہیں بچایا گرنے سے. کیوں تھے جہنم کے گھڑے پر؟ تعویل خاص میں اگر آپ اسے دیکھیں. اگر وہ پہلے ایمان والے نہیں تھے، پھر ان پر ظاہر سی بات ہے اس کا انجام تو جہنم میں ہی ہوتا ہے، کیا اس طرح سے مطلب؟ ہاں بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے کہ ان کے لائف سٹائل، حالانکہ ایمان، لیکن ابھی وہ اللہ کو تو مان ہی رہے تھے نا. ویسے مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو پر بلیو رکھتے تھے اور ویسے شرک کرتے تھے، اور یہود بھی، لیکن ان کا ایمان بھی فالٹی تھا، ان کا اسلام بھی فالٹی تھا، اللہ کا تصور بھی فالٹی تھا، پلرز آف فیتھ کے جو عقائد ہیں وہ کانسیپٹس تھے وہ بھی فالٹی تھے. اور اگر وہ وہی طرز زندگی جو ہے اس پر وہ قائم رہتے تو ڈیفینیٹلی وہ آگ کے گھڑے کے اندر ہی گرنے والے تھے. یعنی وہ ان کا ایسا لائف سٹائل تھا کہ وہ آگ کے گھڑے کے کنارے ہی پر تھے، قریب تھا کہ گر ہی جاتے. تو آگ کے آپ یہ سمجھیے کہ اس سے اگر آپ اسے تعویل عام میں دیکھیں تو اگر ہم سب اپنے اپنے ایمان اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں مائنڈفل نہیں ہوں گے اور غفلت کی زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگ کے گھڑے پہ پلے کر رہے ہیں. ہم بہت ہی رسکی جگہ پر ہیں، کسی بھی وقت ادھر سے آ کے گھڑے میں کوئی گر سکتا ہے. یہاں سے اگر ہمیں کوئی بچائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیک مال کیے، انسان کرتا ہے، کوشش کرتا ہے مال کے لیے، خود کوشش کرتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس توفیق کو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پھر شکر ہے ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے نیک مال کیے اور ہم اس میں گرنے سے بچ گئے. تو کیا آ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ نے، اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. انسان کی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے اون پر ان چیزوں سے، ان معاملات سے جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ نکل سکے اور نجات حاصل کر لے. اللہ جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت اور اس کے اوپر اپنی توفیق جو ہے وہ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کہ جب غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اچھا فلاں کو آپ نے زیادہ دیا ہے، فلاں کو آپ نے کم. اچھا ہم تو انصار تھے، ہم نے اتنی قربانی بھی دی، اور اب دیکھیں اب اگر غزوات میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو وہ جو ابھی جمعہ دی نہیں ہوئے اس کو مسلمان ہوئے، جس نے کوئی ایسی قربانی بھی نہیں دی اس کو تو دے دیا گیا اتنا مال غنیمت میں سے، اور ہم جو کہ شروع سے قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے لوئل ہیں دین کے، تو ہمیں تو دیکھیں کہ ہمیں تو اس طرح سے نہیں دیا گیا. تو اس طرح کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح اعتراض اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد دلایا کہ اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ ایک وہ وقت تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف مکہ تک تھی، مدینے تک تو پہنچی نہیں تھی. تو اگر یہ دعوت مدینے تک نہ پہنچتی، انصار کو تمہیں اگر ہدایت کا یہ راستہ دکھایا ہی نہ جاتا، یہ نعمت تمہیں ملتی ہی نہ، تو تم یہ ریئلائز کرو مال غنیمت میں سے حصہ ملنا نہ ملنا وہ تو ٹھیک ہے، کبھی اسٹریٹجیکلی کسی کی دل جوئی کے لیے کسی نیو مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دے دیتے تھے تاکہ چلو وہ تھوڑا سا ایمان اسلام ان چیزوں کی طرف اس کی رغبت ہو اور وہ سیکھے. لیکن یہ کہ تم لوگوں نے تو دین کو واقعی ایک ایمان کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے، ایک ایمان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اس میں آئے ہو، تو پھر اب اس کیلکولیشن میں پڑھنا کہ دنیا میں کس کو زیادہ مل گیا کس کو کم مل گیا، پھر یہ تم اپنے اپنے ایمان کو جو ہے وہ رسٹ نہ کرو ان چیزوں میں پڑھ کے. تم یہ دیکھو کہ سب سے بڑی نعمت تو نعمت ہدایت ہے، کیا وہ اللہ نے میرے تھرو تمہیں نہیں دی؟ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی نے تو مدینہ ہی کو پھر اپنا شہر بنا دیا، آپ تو پھر پلٹ کر مکہ جا کر سیٹل بھی نہیں ہوئے واپس، حالانکہ فتح مکہ ہو چکی تھی لیکن آپ نے مدینہ ہی کو اپنی جو ہے وہ رہائش رہنے دیا. پھر یہ کہ تم آپس میں کیسے لڑتے تھے، تو کیا تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے، یعنی جو میں اسلام لے کر آیا، یہ دین لے کر آیا، اللہ کی تعلیمات یہ ساری جب تمہیں سکھائی ہیں اور اس کے ذریعے سے تو اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑے، اور پھر یہ کہ دولت مند بھی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کہاں تھا، یثرب کہلاتا تھا، بیماری کی جگہ. مدینہ النبی بنا تو نہ صرف یہ کہ روحانی طاقتوں کا مرکز ہوا، روحانی رحمت اور برکتوں کا مرکز بنا ہے، بلکہ دنیا کی بہت خیر وہاں آئی ہے.
پھر اس کے بعد فتوحات پہ فتوحات. تو کیا تھا؟ دارالحکومت تو مدینہ ہی تھا نا، بیت المال تو وہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ساری پھر جب مہاجرین آئے ہیں مزید اور تجارت کے ایوینیوز کھلے ہیں، کتنی تجارت بڑھی، کتنا ایکسپینڈ ہوا وہ شہر. تو یہ سب کچھ جو ہے، کیا یہ میری وجہ سے نہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے. ٹھیک ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ اگر اللہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی، اس کی آیات ہی نہیں سیکھنی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پانے کے چانسز نیل ہو گئے. کیونکہ جس سورس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو بیان کر دیا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پاور بلب لگا کر اور روشن کر دیا ہے کہ ذرا بھی اس پر آپ کو سوئی بھی چھوٹی سی گری ہو تو وہ نظر آ جائے اور بالکل واضح. اگر اس سورس کو ہی نہیں پکڑا، اس کو ہی نہیں سیکھا، اس کو نہیں جانا، تو پھر ہدایت کا راگ لاتے رہنا جو ہے وہ ہمارا ایلیوژن تو ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہدایت آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مینول کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا ہدایات، ہدایات کی ہیڈنگ دے کر ہم اپنے وہ مضمون بھی لکھا کرتے تھے، ہدایات، انسٹرکشنز کیسی ہیں. وہ آپ ابھی بھی وہ آتے ہیں جو مینول، ٹھیک ہے، اب واشنگ مشین کا مینول آیا ہے ہدایات کا، انسٹرکشنز کا، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے اندر کون سا اسٹف ڈالنا ہے کون سا نہیں ڈالنا، کتنا ٹیمپریچر ہو کتنا نہیں ہو، کتنے کے جی اس میں یہ اکوموڈیٹ کرے گی کتنے نہیں کرے گی. اب اگر آپ کہیں مجھے اس مینول کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو استعمال کروں گی جیسے میرا دل چاہے گا، تو اس کا نتیجہ آپ کے پاس چند دنوں چند مہینوں میں ہی آ جائے گا کہ آپ اس مشین کو خراب کر کے بیٹھ جائیں گے. تو جب مینول ہی نہیں پڑھنا، تو پھر وہ جب انسٹرکشنز کو غور ہی نہیں کرنا، جب طریقہ کی زندگی کو برتنا کیسے ہے کہ یہ ہدایت اور نجات کی طرف لے جائے، واضح واضح وہ مینول لکھا ہوا آیا تو اسی سے منہ موڑ لینا ہے، تو بہرحال پھر جو ہے وہ ہدایت کا تو کوئی سوال نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں تھوڑی سی اگلی بھی آیات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جتنی بھی کور ہوتی ہیں. ہاں جی، کوئی کرے گا تلاوت؟ میں کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. پڑھیے آئیے، آپ نے آیا 104 سے 109 تک کر لیجیے، یہ جتنی بھی سامنے آ رہی ہے نا اسکرین پہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا، ماشاء اللہ۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَکُن مِنکم امہ، اور تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، منکم تم میں سے بھی ہونی چاہیے۔ اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پورے کوہورٹ میں سے آپ ایک چھوٹا سیمپل لیتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک سیمپل ایسا ہو۔ اور آپ یہ بھی کبھی کبھی اس کو لیتے ہیں، اس میں وہ پھر تھوڑی سی گرامیٹیکل ٹرمز آ جاتی ہیں، میں تھوڑا آپ کو بس سمپلیفائی کر کے بتا دیتی ہوں۔ منکم کہ تم سے ہی، یعنی تم ہی ایک ایسی امت میں کنورٹ ہو جاؤ، تم ہی جو گروہ ہو، جو پورا گروہ پریزنٹ ہو، جو پورا کوہورٹ ہو، تم ہی ایک ایسے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اس من کو، جی من کے کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ ڈفرینس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ادھر میں ٹرمینالوجی نہیں بتاتی آپ کو، پھر وہ من تبریزیہ اور من جو تمیزیہ اور من بیانیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کیا کرے گی، ایک ایسی امت ہوگی۔ اچھا امت جو ہے، اب آپ دیکھیے، ایک ایسا گروہ ہوتا ہے انسانوں کا، ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو ایک مقصد کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسانوں کے گروہ جو ہیں وہ مختلف بنیادوں پر اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کوئی علاقے کی بنیاد پر ہے، ہم سب کے سب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسانوں کا ایک گروہ ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ سرائکی بولتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ سندھی بولتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ایک لسانی بنیاد پر ایک امت بن گئی کہ یہ سارے تمام وہ لوگ جو عربی سپیکنگ ہیں، تمام وہ لوگ جو سندھی سپیکنگ ہیں، تو یہ ایک امت ہو گئی۔ پھر سارے وہ جو ہے وہ رشین ریس ہیں، سارے وہ جو کوکیشین ریس ہیں، یہ ایک نسل کی بنیاد پر امت ہو گئی۔ تو انسان مختلف بنیادوں پر گروپ اپ ہوتے ہیں، گروہ بناتے ہیں یا ان کے گروہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امت ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک بہت آپ کہہ لیجئے کہ جو ویلویبل امت ہے، ان کی کیا اساس ہے، وہ کس بنا پہ اکٹھے ہیں۔ ایک بات تو ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، اب وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس اب کہتے ہیں بنیاد کو، کس بنا پر اکٹھے ہیں یہ سب، یہ کیا، ان کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ جیسے کوئی جماعت ہوتی ہے، وہ بنتی ہے، جماعت کے امیر صاحب اعلان کرتے ہیں، دیکھیے جی ہماری جماعت جو ہے، امت کہہ لیں، ہماری یہ جو جماعت جو امت کی شکل ہے، یہ اس کا یہ ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ اس کا یہ منشور پڑھ لیجئے، ایجنڈا پڑھ لیجئے، اگر آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ہماری جماعت کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آپ نہیں ایگری کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ ہم سے جو ہے وہ اسٹے آؤٹ آف اس۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم سب مل کر، جن کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، ہم ایک امت بن جاتے ہیں۔ اور امت میں جو ہیں وہ انفرادی سے اجتماعی لیول پر کام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امت فرد سے مل کر بنتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عمارت ہے وہ اینٹوں سے مل کر بنتی ہے نا، اس طرح ہی تو عمارت نہیں آ جاتی۔ اینٹیں لگائیں گے، ان کو آپس میں سیمنٹ کریں گے، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ سارا وہ کام ہوتا ہے ایک تعمیر کا، اور پھر وہ ایک پوری بلڈنگ وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح امت افراد سے مل کر بنتی ہے، فرد پر کام ہوتا ہے، پہلے فرد کے اپنے کریکٹر پر، اس کی اپنی زندگی پر، پھر وہ تمام افراد جو ہیں ان کے درمیان ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو ان کو سیمنٹ کی طرح جوڑتی ہے، ان کو امت بناتی ہے۔ وہ فورس کیا ہے، وہ ان کا وہ کامن مقصد ہے، وہ ان کو جوڑتا ہے، اور وہ پھر ان کو جوڑ کر وہ پوری پھر ایک امت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے ہے، ایک ایسی امت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ایک امت کے طور پر اسائن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو اپروو کر رہے ہیں، یا ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے۔ اس میں 3-4 باتیں ہیں، 3 ڈوز ہیں، 1 ڈونٹ ہے۔ پہلا کیا ہے، یدعون الی الخیر، کرنا کیا ہے اس امت نے، خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا حکم دے، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ ساری امت، یہ سارا گروہ، یہ سارا گروپ، یہ ساری تنظیم جو ہوگی، یہ وہ ہوں گے جو فلاح کو پا لیں گے۔ اور کیا نہیں کرنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہیں ہو جانا ان لوگوں کی جگہ، ان لوگوں کی طرح جو انہوں نے تفرقہ ڈالا، جو تفرقے میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے ڈویژنز کریٹ کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد یہ بینات آ چکی تھیں، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، تو یہ کہ اگر یہ ڈونٹ
والی کیٹیگری میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا، اور اگر ڈوز کو فالو کریں گے تو مفلحون کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو 3 ڈوز ہیں، ٹھیک ہے، یدعونا الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر یہ کہ فرقہ واریت سے بچنا۔ فرقہ واریت کی بات تو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یدعونا الی الخیر، کسی بھی قسم کی خیر، کسی بھی قسم کی اچھائی کی طرف بلانے والے، ٹھیک ہے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کوئی دین کا کام ہے۔ خیر آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو خلیفہ بنا کر اس دنیا پر بھیجا ہے نا، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ خلیفہ کا کام نہ تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف بیٹھ کے تسبیح کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ باقی سارے علوم سے آنکھ بند کر لے، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے کہ وہ بالکل اللہ کے اصولوں کو سائڈ پر کر کے کہے میں ہی چونکہ بہت عقل مند ہوں، چونکہ میں تو سارے کے سارے دنیاوی علوم میں بہت آگے چلا گیا ہوں، مجھے کسی ڈیوائن ریولیشن کی، مجھے کسی ڈیوائن پرنسپلس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں خود اپنے اصول بناؤں گا۔ خلیفہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نے انسان کو خلیفہ کے طور پر اس دنیا کے سارے ریسورسز انسان کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ خلیفہ وہ ہے جو ان دونوں علوم کی طرف آنکھ کھلی رکھ کر، اور وہ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر چلتا ہے، اور وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہر دن اس طرح کام کرتا ہے کہ اپنی بھی اور اپنے سے ریلیٹڈ انسانوں کی بھی، جتنوں کو بھی وہ انفلوئنس کر رہا ہے، جتنا بھی اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ریڈیشن آف انفلوئنس ہے، اس کا ریڈیس آف انفلوئنس ہے، سوری، ٹھیک ہے، جتنا بھی اس کا ریڈیس آف انفلوئنس ہے، اس میں وہ اس طرح چلتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی اور لائف آف ہیئر آفٹر کو بھی وہ بیٹر کر سکے۔ تو خیر کیا ہے؟ ہر طرح کا کوئی بھی ایسا کام کرنا، کچھ بھی ایسا کنٹریبیوشن جو انسانوں کی اس دنیا کو بھی بہتر کر رہا ہے اور ان کی ہمیشگی کی زندگی کو بھی بہتر کر رہا ہے۔ یہ شرط ہے، دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑے بڑے فیلینتھروپسٹ ہیں، بھئی بہت انہوں نے ہاسپٹل بنائے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر چلے گئے، ایتھیسٹ چلے گئے، تو اب ان کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ خیر کب قائم ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کے بعد۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، جو بھی اللہ نے اس کو ٹولز دیے، جو بھی ریسورسز دیے ہیں، آپ کو، مجھے، میری اپنے دائرہ اختیار کے اندر جو کچھ اس نے دیا ہے، جو اثر و رسوخ ہے، جتنے لوگوں کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، جتنے لوگ ہمارے انڈر آ رہے ہیں، جتنے لوگوں کو ہمیں مینیج کرنے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس میں سب سے پہلے اپنی ذات آتی ہے۔ ہم ان تمام ریسورسز کو لے کر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے اپنی اور ان کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی دماغ میں کیا ہے کہ یہ بہتری بیسیکلی ہماری آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے ڈپازٹ ہو جائے گی۔ یہ جو میں خیر کی طرف میں نے جو بھی ایفرٹ کی ہے، یہ ہماری بیسیکلی ہمیشگی کی زندگی میں بہتری لے کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اینی پروگرس ان دس دنیا وداؤٹ دا ویژن آف آخرہ از نتھنگ بٹ illusion، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خیر۔ بہرحال اس کو پھر ہم بہت زیادہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، لیکن یہ اس کا جو ہے وہ ایک، آپ کو میں نے کہہ لیجیے کہ ایک کرکس میں جو ہے وہ اس کا ایک تصور دیا ہے۔ تو یہ بہت واسٹ میننگ میں ہے خیر کی طرف بلانا۔ ہم چونکہ اپنے برین کو بہت محدود کر لیتے ہیں عام طور پر قرآن پڑھتے ہوئے، اور ہمیں یہی ہوگا اچھا خیر کیا ہے، بس لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو، اور یہ بس اس طرح کے اچھے کاموں کی نہیں، وہ تو یامرون بالمعروف میں آ جائے گا، یامرون بالمعروف وہ اس میں آئے گا۔ خیر از ویری واسٹ، ویری واسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امپلیکیشن بھی بہت واسٹ ہے۔ اللہ کے خلیفہ کے طور پر میں نے اور آپ نے کیا رول پلے کیا ہے اس دنیا میں، جب تک اللہ نے ہمیں نعمت زندگی دی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگلا کام کیا ہے کرنے والا؟ وہی کہ معروف کا حکم دے۔ عرف نیک کے لیے بھی آتا ہے اور عرف کسٹم کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم نے خانگی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے اصول پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ زیادہ تر تو خیر مردوں کو، اور پھر کہیں کہیں دونوں جینڈرز کو اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ معروف کے ساتھ عمل کرو، معروف کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیل کرو، ٹھیک ہے۔ تم اپنی بیویوں کو معروف کے ساتھ ٹریٹ کرو۔ معروف کیا ہے؟ کسٹمری، جو اس وقت کا جو کسٹم ہوتا ہے، ایک نارم ہے سوشل، جس کے تحت یعنی بیویوں کو رکھا جانا چاہیے، عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یعنی اس نارم کے تحت ان کو رکھو۔ مثال کے طور پہ اگر نارم ہے کہ
میڈز رکھ رہے ہیں لوگ، تو اگر آپ بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو میڈ رکھ کے دیں، دیٹ ول بی معروف. ٹھیک ہے، تو کسٹمری بھی آتا ہے اور نیک بھی آتا ہے. عرف، جانا پہچانا بھی آپ اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بہت معروف و مشہور بھی آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی نون تھنگ جو نون ہے اچھی میننگز میں، اچھے سینس میں. جیسے سب کو پتا ہے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے. ٹھیک ہے، تو یامرون بالمعروف ہے جرنلائزڈ نون گڈنس، جو ہیومن، جو انسانوں کی فطرت میں ہے، چاہے وہ ایتھسٹ ہیں چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ سب گڈنس ہے. اور ایک مومن کے لیے پھر اس کے اندر جو ہے وہ شریعہ کی گڈنس بھی آ جائے گی. یعنی اگر آپ اپنے ہی جیسے کسی اور مسلمان کے پاس ہیں اور وہ خلاف شریعہ کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل کر رہا ہے، تو آپ نے پھر اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ نہیں، وہ یوں نہیں، یہ معروف ہماری شریعہ کا یہ معروف نہیں ہے، ہماری شریعہ کا یہ معروف ہے. ٹھیک ہے، تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر اب کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سٹینڈ بھی لینا ہے، اسے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس کو اس کا امپیکٹ آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر میرا یہ سوال ہے، آپ بتائیں گے کہ نیکی کا حکم دینا آسان ہوتا ہے یا کہ برائی سے روکنا؟ برائی سے روکنا بھی، وہ جو حدیث ہے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو دونوں کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن برائی سے روکنا زیادہ بڑا چیلنج لگتا ہے مجھے. صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو غزالہ بھی کہہ رہی ہیں کہ روکنا ایسے ہی ہے، کیونکہ بسا اوقات جب ہم برائی سے اچھا، روکنا ہے. ہاں رابعہ بھی ایگری کر رہی ہے، تو بسا اوقات جب ہم اچھی بات کا کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی وہ اگلے کو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو مشورہ دیا کہ دیکھو تم سود سے نکلو، تم پر اتنا قرضہ چڑھ گیا، یہ وہ، اس سے نکلو گے تو تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی. آپ اس کو کوئی، اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی اکنامکس کے ساتھ بھی نو ہاؤ ہے، تو آپ اسے کوئی ایسے مشورے دیں گے کہ کس طرح وہ حلال طریقے سے اپنی ارننگ کو انکریز کر سکتا ہے، کیسے وہ حلال کاروبار کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ اس کی اپنی بیٹرمنٹ کی بھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کہیں گے کہ دیکھو تم نماز پڑھو، تمہیں بڑا سکون ملے گا. کوئی بہت پریشانی میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے کہا دیکھو تم استغفار کی کثرت کرو، تمہارے دل کو اللہ سکون دے گا، بہت اچھا ہوگا، تمہاری مشکلات دور ہوں گی. اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اور جب وہ کرے گا تو وہ واقعی اس کا اثر بھی دیکھے گا، وہ اس کو بڑا اچھا لگے گا. نہیں، یعنی المنکر از اے ڈیفیکلٹ تھنگ ان کمپیریزن، کیونکہ وہ آپ کسی کو جب منع کریں، دیکھیں آپ یہ اس وقت آپ کا جو یہ سارا فنکشن ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اکٹھے، اور یہ کوئی ایسی، یہ کوئی یا بہت ہی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ایسا کریں، ہمارا نا فنکشن نہ خراب کریں، ہماری اس وقت آپ رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، آپ آرام سے چلے جائیے یہاں سے. آپ کو زیادہ سوشل ریزسٹنس، زیادہ سوشل پریشر، اور کبھی کبھار تو سوشل بائیکاٹ فیس کرنا پڑتا ہے نہیں انل منکر پر. لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب نفس جو ہے وہ پورا برائی پہ ٹرین ہو گیا اور ضمیر بھی ہے، تو جب آپ کسی کو ضمیر کے آئینے کا آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے، اس کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی کمفرٹیبل فیلنگس فار دیم، دیٹس گوئنگ ٹو میک دیم ویری انکمفرٹیبل. انسان اپنا سامنا کرنے سے، اپنی ذات کے اصل رخ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں تو برائیاں بھی آتی ہیں. اپنے اندر کو آئینے کی روشنی میں دیکھنا، یہ ایک دس میکس یو انکمفرٹیبل. اور باہر سے کوئی آ کے اگر یہ کوشش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو اگر کسی کے اندر بہت ہی حق کو کی طرف اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اسے شرح صدر ہے، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کرے گا اس کی اس بات کو. دوسرا وہ بہت ادروائز وہ انکمفرٹیبل ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ ریموو دس پرسن اور دس ٹریگر فرام دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو نکالو. آپ دیکھیے انبیاء کے ساتھ یہ جو سلوک ہے ان کی قوموں نے کیے ہیں، نہیں کیے کہ کتنی دفعہ تھریٹ دی کہ اگر آپ باز نہ آئے ہمیں یہ خام خواہ ہمارے ضمیر کو جگانے کی کوششیں کرنے سے اور ہمیں یہ لیکچر بازی سے، تو ہم آپ کو بستی سے نکال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ جب آگ نے بھی اللہ کے حکم سے آپ کو نہیں جلا پایا، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہیں نکال دو یہاں سے، بھئی ان کے ہر روز کی اس واز و تبلیغ سے نا، ایک تو ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے پیچھے لگ گئی، ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. دوسرا بھئی ہم اچھے بھلے گناہوں کے لائف سٹائل میں چل رہے ہیں، یہ آ جاتے ہیں ہر روز ہمیں واز دینے کے لیے.
تو ان کو تو نکالو، یہ خام کا ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے. تو یہ سوشل آئسولیشن زیادہ آپ کو جو سوشل کٹ آف ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، نہیں ہے انل منکر پر. تو اس پر ہمارے پاس جو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی حضرت ابو سعید خدری سے، میں آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں شیئر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایٹ لیسٹ دل میں تو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں الفاظ ہے کہ اگر اس کا دل بھی اس برائی کو برا نہیں سمجھ رہا تو پھر تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یعنی جتنی بھی پاور ہے، جتنی بھی کیپیسٹی دی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اگر کوئی حکمران ہے، اگر کوئی کسی صوبے کا گورنر ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، ریسورسز ہیں، کوئی پولیس کا جو ہے وہ آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، وہ تو یہ نہیں نا کہہ سکتا کہ اب میں خالی زبان سے برا بھلا کہتا رہوں. جس کو اللہ نے جتنی پاور، جتنا اختیار، جتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے، اس کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے پاس پاور نہیں، جیسے میں اور آپ، اب ہم سسٹم کے میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے، سسٹم کا ویسے حصہ ہیں، لیکن یہ کہ پھر ہمارا کام کیا ہے، ہم زبان سے اس کو کریں. ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں قلم کو لے کر، پھر جو بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا فورمز ہیں، ان کو جہاں بھی پھر ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں ہم وہاں پر انفلوئنس کریں. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھا اگر ہم نے کہہ دیا اس فنکشن پہ، ٹھیک ہے جی، میرے بھائی کے، میری بہن کے، میری فلاں رشتے کے بچوں کی شادی ہے، اگر میں نے یہاں کہہ دیا تو یہ برا منا جائیں گے، ان کا فنکشن خراب ہوگا. اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ آپ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو ایٹ لیسٹ پھر دل میں انسان برا سمجھے. ٹھیک ہے، اور یہ بہرحال ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد پھر ایمان اللہ حافظ ہے. اسی طرح مسند احمد سے حضرت حذیفہ بن جمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. یعنی ایک امت مسلمہ کلیکٹیولی اگر اس خیر سے محروم ہو گئی ہے، فرض کفایہ کے طور پہ کوئی ایک گروہ بھی یہ کام نہیں کر رہا اس میں سے، تو اتنا بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا عذاب ہے. سوچیے کسی کو احساس ہو رہا ہے اور وہ دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی اس امت سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ اس میں سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں کر رہے. اسی لیے تو آپ کو بار بار ہم وہ کہتے ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا فرشتوں کو کہ بستی کو اوپر لے جا کر اور اس کو اوپر سے نیچے الٹنا ہے، یہ انسٹرکشنز ان کو دی گئی نا کس طرح عذاب ہوگا. پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہ پہلے ساؤنڈ ویوز کے ذریعے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس بستی میں وہ تو وہ دو چار جو نیک لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ اٹھاؤ بستی کو سب سے پہلے انہی کو اور انہی کے اوپر اس کو پلٹو، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نافرمانی ہو رہی تھی، اور یہ اپنے روزے نماز اور سجدوں میں مصروف رہے، اور ان کو یہ نہیں خیال آیا کہ یہ بستی میں نکلتے اور یہ منع کرتے اس منکر سے جو اس بستی کے اندر رواج پا چکا تھا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کبھی وہ امت فرض کفایہ کے طور پہ ترک کر دے جس پر اللہ نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نیک بھی نہیں بچتے اللہ کے عذاب سے. اعوذ باللہ من ذالک. اور ہم تو خیر ویسے ہی بہت غفلت میں ہیں. ہم قرآن جب پڑھتے ہیں نا، قرآن پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. پھر جو ایک ڈونٹ ہے وہ کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، اس پر ہم بات کر کے آ چکے ہیں پچھلی آیت میں. وہی بات ہے کہ آپ نے تفرقے بازی میں نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے نا کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ہم بار بار اینڈ آف ٹائمز پڑھتے ہیں، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. دشمن قوتیں، طاغوتی قوتیں کیسے رول کریں گی ہم پر؟ ہمیں ڈیوائڈ کر کے. اور جب ہم اپنے دین میں جو اختلافات ہیں ان کو افتراقات بنا لیں گے، انہیں تفرقے کی وجہ بنا لیں گے اور آپس میں ڈس یونائٹ ہو جائیں گے، تو یہی تو شیطان چاہتا تھا. یہی تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کے وہ اختلاف کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، نفرت میں بدل جائیں. آپ دیکھیے نا کہ کتنا ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار لوگ پولیٹیکل ریزن ہے، اچھا نہیں مجھے وہ فلاں پارٹی کا پسند ہے سربراہ، تو مجھے فلاں کا. اچھا اس بات پر سگے بھائیاں آپس میں دشمنی ہو رہی ہے، دل مطلب ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو گئی ہے اتنا زیادہ، مطلب وہ اپنے اپنے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پولیٹیکل پرسن کو وہ اتنا سینٹیمنٹل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک اختلاف تھا نا، اختلاف تھا یہ بیسیکلی. تو
کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کی سوچ فرق ہے، میری سوچ فرق ہے، مجھے وہ اتنی سی بات تھی، لیکن وہ اتنی آگے چلی گئی کہ وہ اختلاف سے جو ہے وہ تفرقہ بن گیا، اور اب وہ دلوں کے اندر نفرت آ گئی، اور اب کیا ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو انسانوں کے اندر یہ جو مختلف کرائٹیریا اور فیکٹرز کو لے کر ایک جو گروہ بندی کرنے کا رجحان ہے، شیطان اس کو کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ اس رجحان کو ایک نیچرل باؤنڈری سے نکال کر وہ اسے نفرت میں چینج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچرل بھی تو لوگوں میں اختلاف ہے۔ دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں علاقے کے لوگ فلاں کوزین کھانے کے آتی ہیں، عربی جو ہے نا وہ عربی کوزین کھاتے ہیں، ہم کانٹیننٹل کوزین کھاتے ہیں، کیا میں نے کسی نے بھی اس بنا پر کبھی کسی سے نفرت کرنی شروع کر دی، یا اس کا سر پھاڑا اٹھ کے؟ نہیں۔ شیطان اسی طرح ہی ہے، باقی کے سارے اختلافات بھی، اگر پولیٹیکلی بھی کسی کو ایک پسند ہے کسی کو دوسرا، تو یہ سوچ کا اختلاف ہے نا، نظریات کا اختلاف ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جن کے اندر پھر اس طرح کے سینٹیمنٹ انوالو ہو جاتے ہیں، وہاں پر آ کر پھر شیطان کو جو ہے وہ بہت زبردست موقع مل جاتا ہے کہ ان اختلافات کو تفرقے میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں اور پھر انہوں نے اختلاف کیا اور اس اختلاف کو تفرقے میں بدلا۔ یا آپ کو پتہ ہے پچھلی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے تو اپنی ہی تورات کے اندر انہوں نے اس طرح سے اس کو وہ اس کے اندر اختلافات کریٹ کیے، اور پھر کرتے کرتے ان کے بھی جو ربائے تھے اسکالرز تھے، انہوں نے مختلف فرقے بنا دیے۔ پہلے تو 2 ریاستیں بنی، یہودیہ کی اور اسرائیلیہ کی، ٹھیک ہے، وہ تو پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہو گئی ڈیویژن، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے اندر مختلف فرقے بنا لیے، تو وہ بھی کی۔ اور پھر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے پھر یہ جو افتراق تھا، یہ جو اختلاف تھا، اس کو انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اس کو کیا کہ اب ہم جو ہے وہ صرف موسیٰ تک رہیں گے، ہم نے نہ عیسیٰ کو ماننا ہے علیہم السلام، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اسی بنا پر اسی ڈیویژن کو لے کر انہوں نے لوگوں کو بھی ڈیوائیڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ ہے ایک امت کی، اب جو ایک ایسی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری امت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے، پوری کی پوری امت ہی ایسے کنورٹ ہو جائے کہ وہ یہ جو بھی کام 3-4 پوائنٹ جہاں پر ہیں وہ ان کو فالو کرتی رہے۔ لیکن اگر پوری امت میں سب کی کیپیسٹی نہیں بھی ہے، تو بہرحال ایک گروہ تو ڈیفینیٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، کہ اگر ایک گروہ جو ہے وہ یہ فریضہ ادا کر دیتا ہے تو وہ تمام امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال بھی فرض کفایہ کے لیے ایک گروہ کو تو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو بالکل ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ دیکھیں نا کہ پھر کچھ لوگ بالکل اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھتے سکھاتے، آپ دیکھتے ہی ہیں ہمارے پاس اسکالرس کی ایگزامپلس ہیں بہت، ٹھیک ہے، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جو وہ میری امت میں سے ہر زمانے میں گروہ ایسا رہے گا جو لوگوں کو حق کی طرف، جو خود بھی حق پر قائم رہے گا اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلاتا رہے گا، اور یہ کہ اس پر اللہ کی پروٹیکشن رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال جو ہے وہ یہ فریضہ اگر پھر فرض کفایہ کے طور پر بھی ترک کر دیتی ہے امت، تو پھر جو ہے وہ اس پر عذاب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو ہم امت مسلمہ کے حالات ہیں، کیونکہ ہمارے حق میں ہمارے آقا کریم کی دعا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل ختم نہ کر دیں، جیسے پچھلی قوموں کو عذاب دے کر ختم کیا گیا تھا، اسی لیے ہم قائم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قبول فرما لیا آپ کی دعائیں، تو ہمیں پوری طرح ختم تو نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اپنی اس تفرقے بازی کی وجہ سے جو ذلت اور خواری آج مسلم میں جو امت مسلمہ آج اٹھا رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت یہاں پر سائنٹیفک ریسرچز کی ضرورت نہیں ہے اس کو پروف کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کس طرح ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یدعون الی الخیر، تفرقے بازی، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ، یعنی وہ ڈو سے منہ موڑا ہے اور ڈونٹس میں پڑ گئے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے ہم پر، وہ ہماری ذلت و خواری اور رسوائی کی شکل میں جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک جو ہے وہ امت مسلمہ اس بات کا ارادہ نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف واپس آئے، حبل اللہ کو پکڑے جمیعہ پورا کا پورا، اور یہ کہ تفرقے بازی سے پرہیز کرے، تب تک جو ہے وہ یہ سب جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اس میں یہ بہت تفصیل طلب نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں کہ یوما تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور پھر اس دن کیا ہوگا، یعنی دنیا میں 2 راستے ہیں اعمال کے
اور اسی حساب سے 2 انجام ہیں، اور وہ قرآن میں آپ بہت بار بار اس کی ریپیٹیشن آتی ہے. تو آپ نے اور 2 طرح کے لوگ بھی پڑھ لیے، اولئک هم المفلحون اور اولئک لهم عذاب عظیم. پھر یعنی جو ڈوز کو فالو کریں گے وہ مفلحون ہو جائیں گے، وہ اس سیکرٹ کو ان لاک کر چکے. فلاح کیا ہے؟ پھاڑ کے واپس باہر نکل آنا بیچ کا زمین سے. تو وہ انہوں نے اس سیکرٹ کو ان لاک کر لیا، یہ پردہ چاک کر لیا انہوں نے دنیا کا، دنیاوی زندگی کا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ آخرت کے لیے ہمیں اپنی انرجیز جو ہے وہ لگانی چاہیے. تو یہ ہو گیا فلاح پانا. اور جو دوسرے ہیں جو ڈونٹس میں پڑ گئے تو وہ پھر عذاب و نظیم کے مستحق بنے. اور قیامت والے دن پھر کیا ہوگا اس کا اثر؟ یہ تو ان کا دنیا میں رویہ تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کیا، یعنی اللہ کی اس بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو کیا، ان کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی پھر جنہوں نے نہیں کیا، جن پر عذاب و نظیم جن کے لیے مقدر ہوا، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. یعنی ہمارے دلوں کی کیفیات کا اثر اس دن چہروں پہ ہوگا. دنیا میں بھی ہوتا ہے، کتنا ہم اپنے جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تم آج بہت پریشان لگ رہی ہو، حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایک حرف بھی بولے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اپنے بچوں کو دیکھ کے آج یہ اپسیٹ ہے، آج یہ غصے میں ہے. اسپاؤسز کو ایک دوسرے کا پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں پیرنٹس کا، بچوں کو پیرنٹس کا پتہ لگ جاتا ہے. امی بہت غصے میں، ابھی ان سے بات نہیں کرنی، اس وقت ابا جی کا موڈ اچھا نہیں، اس وقت ان سے فرمائش نہیں کی جا سکتی. تو ہوتا ہے نا ہماری اندر کی کیفیات کا ہمارے چہرے پر اثر آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو دل کی یا قلب کی جو حالت رہی ہوگی اس دنیا میں، اور اسی پر بیس کر کے جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے، انہی کا اثر پھر اس دن جو ہے وہ بہت واضح نظر آئے گا. اب کیا ہوگا پھر؟ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے پھر کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، اتنی ضرورت تھی تمہاری، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا. تمہیں چلو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ پہنچی ہوتی، کوئی رسول تم تک نہیں آئے ہوتے، کوئی نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہوتی تم تک، اللہ کی ہدایت کا کوئی مینول، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، اس کا کوئی حرف نہ پہنچا ہوتا، چلو پھر تو ایک بات ہی، ایک عذر تھا. لیکن تم تو وہ تھے جس میں ہزاروں سال تمہاری ہی نسل میں انبیاء آتے رہے، اور یہ سب ایمان کے بعد بھی تمہاری اتنی ضرورت تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. تو پھر اب کیا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پھر اب جو کچھ کفر تم نے کیا اللہ کا، اس کے بدلے میں اب چکھو یہ عذاب. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ عذاب چکھنا ہے، صرف یہ اس کا میئر ٹیسٹ ہی کیسا ہے. اور ابھی تو جب پورے کے پورے جہنم میں اس عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈالے جاؤ گے، تو وہی بات ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من ذالک اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مینول کو بہت سیریسلی لیا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کی، اس کو جانا، اسے اپنی زندگی کی گائیڈ بنایا، اور حتی الامکان اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھا، گناہوں پر نظر رکھی، اللہ سے استغفار کرتے رہے، اپنے کمپس کو بار بار بھی ادھر ادھر اس کا فوکس خراب ہونے کے باوجود بار بار اللہ کی طرف اس کو فوکس کرتے رہے، تو پھر وہ لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے اور یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون. اور اب انہیں بالکل اس کے بعد کسی بھی طرح اسے بورڈ کے ختم ہو جانے کا، اسے بورڈ سے نکل جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا پرماننٹ بورڈ ہے وہاں پر. اب مزید اور کوئی ٹیسٹ نہیں، بس وہ جب انہوں نے اپنا ثبوت دے دیا اللہ کا بندہ ہونے کا، وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا، اپنی رحمت فرمائی، اور اب یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اے نبی، تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق کی، جسے ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور اللہ کے جو رسول ملکی ہیں، یعنی فرشتوں میں سے جو رسول ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں حق کے ساتھ، بالکل پریسیژن کے ساتھ، بالکل ایکوریسی کے ساتھ، جس طرح بھی وہ آئی ہیں. کسی ایک حرف کی، کسی ایک نقطے کی، زیر زبر کی بھی آگے پیچھے اس کے اندر کوئی چینج نہیں، جیسے لوہے محفوظ میں تھی اسی طرح اتاری گئی ہے. تلاوت کا مطلب ہے اس طرح سے پڑھنا کہ اس کو فالو کرنا، پیچھے پیچھے آنا. ٹھیک ہے، تو فالو کیسے کر سکیں گے؟ جب اس کو ہم سمجھ سکیں گے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے رب نہیں ہیں ہرگز بھی کہ وہ جہان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی ظلم کا ارادہ رکھیں، اپنی مخلوقات کے لیے جو بھی
ایسی ہیں جن کا احتساب ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ ایک برائی ہوگی، جب تک وہ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے وہ نہیں لکھی جائے گی نامہ اعمال میں، جب سرزد ہو جائے گی تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ ایک اچھائی کی انسان نے پلاننگ ہی شروع کر دی تو اللہ کہتا ہے ایک تو لکھو، نیت ہی ہے ابھی صرف، جب تک نیت کر رہا ہے سوچ رہا ہے ہاں یہ میں کروں گا، میں ضرور کروں گا، میں ایسے اس کی نیت، ہاں نیت یہ کہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہ ہو، اس کی وہ اچھائی لکھی گئی۔ اور جب کر لے گا تو کم سے کم یہ منیمم ہے کہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر لکھا جائے گا، اور ڈپینڈنگ آن دا اخلاص اینڈ ایکسیلنس آف دیٹ ڈیڈ، اس کا جو ہے وہ 700 گنا تک بھی وزن ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے ہمارے رب کریم کو بلونگ کرتا ہے، اور یہ کہ تمام کے تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر یہ کہ اس دن جو ہے وہ ہماری مارکنگ ہوگی، اور اس دن جو ہے وہ پھر ہمیں رزلٹ دیا جائے گا، اور پھر یہ ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم جو ہے وہ کون سے انسانوں میں شامل ہوں گے، سفید چہروں والوں میں یا سیاہ چہرے والوں میں۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اس چوائس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہیں پر یہ وقت دیا ہوا ہے، اور آپ اور میں ابھی بہت خوش قسمت ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس ابھی زندگی کی اور وقت کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کر لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اخلاص نیت کے ساتھ، اور اپنے اعمال کے بارے میں مائنڈفل ہونا شروع ہو جائیں جتنا ہم ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کو پکڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی کریں لیکن ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کیسی ہی اچھی عبادت کتنے ہی ایکسیلنس کے ساتھ کیوں نہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کمی کجی ہوگی، اور وہ آپ کے شان شان نہیں ہو سکتی، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آپ ہمیں ساتھ ہم پر جو ہے وہ ہمیں غفر عطا فرمائیے اور اپنی رحمت عطا فرمائیے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں میں سے بنائے جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ایسے انسانوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔